अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो हमारा सबक हम सूरत अनकबूत पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 40 तक हमने पढ़ा था। ये बड़ी बेहतरीन सूरत है, इसमें बड़ी बेहतरीन आयात हैं इंसान की हदायत के लिए, बड़ी अहम तरीन इसमें आयात हैं। इसका तर्जुमा 2 से 3 बार पढ़िएगा। आइए अपना सबक शुरू करते हैं आयत नंबर 41 से। मसलुल्लज़ी नत्तख़ज़ू, यानी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने बना लिया, मिन दूनिल्लाहि औलिया, यानी अल्लाह के अलावा और दोस्त बना लिए। कमासली, जैसे मिसाल, कमासलिल अनकबूत, जैसा कि मकड़ी इत्तख़ज़त, यानी एक घर बनाया, बैता यानी एक घर बनाया, व इन्नहुन्नल बयूती, और वो सबसे यानी कि कमज़ोर घर था मकड़ी का। यानी इन्नहुन्नल बयूतिल बैतुल अनकबूत लौ काना यालमून इन्नल्लाहा यालमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शैइन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल मोमिनीन। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उन्होंने, यानी मिसाल है उनकी जिन्होंने अल्लाह के अलावा, यानी ये अल्लाह ताला ने मिसाल दिया। आप ज़रा इस मिसाल को गौर से सुनिएगा। मिसाल अल्लाह ने कौन सी दिया? जो अल्लाह के अलावा अपने इलाह बनाते हैं, उनकी मिसाल क्या है? जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरों को कारसाज बनाया, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मकड़ी, वो एक घर बनाती है और समझती है कि वो घर इसको महफूज रखेगा, हालांकि तमाम घरों में से सबसे कमज़ोर मकड़ी का घर होता है। और वो, यानी सबसे कमज़ोर घर किसका है? मकड़ी का। हालांकि तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर किसका है? मकड़ी का। और ये काफिर इस बात को समझते हैं कि जिस तरह मकड़ी का जाला किसी काम नहीं आ सकता है, इसीलिए इसी तरह अल्लाह के अलावा जितने भी इनमें से और इलाह हैं वो काम नहीं आ सकते। ठीक है, ये जो अल्लाह ताला के छोड़कर और इलाह बना रखे हैं ना, ये आप मिसाल दे सकते हैं। जो लोग दरगाहों पर जाते हैं, जो वो कब्रों को पूजते हैं और वहाँ जाते हैं और वो पता नहीं क्या कुछ वहाँ होता है, ये उनके लिए सूरत अनकबूत आयत नंबर जो है 41, ये बेहतरीन आयत है। आप उनके सामने ये आयत बयान कर सकती हैं। जो लोग यानी कि दरबारों पर जाते और दरगाहों पर जाते और कब्रों पर कब्र परस्ती करते और पता नहीं वो पीरी फकीरी जो कुछ भी, ये बेहतरीन मिसाल है कि अल्लाह के अलावा ये लोग जिसको कारसाज बनाते हैं, उसकी मिसाल अल्लाह ने एक मकड़ी के घर की दी है कि मकड़ी का घर कितना कमज़ोर घर है। वो समझ लिया कि मैंने इसी में रहना, लेकिन वो कमज़ोर तरीन घर है। तो वो जो दूसरे मबूद बनाए ना, उनकी मिसाल भी ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। और जिन चीज़ों की ये लोग पैरवी करते हैं या अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं, अल्लाह उन्हें बखूब वाकिफ़ है उनसे और वो कुछ नहीं कर सकते। वो आजिज़ और बेबस है। अल्लाह गालिब है और सब कुछ कर सकता है। और ए रसूल, ये मिसालें हमने लोगों को समझाने के लिए बयान की हैं, लेकिन इनको समझ वही आता है, लेकिन इनको समझते वही लोग हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है और इसमें ईमान वालों के लिए यानी एक निशानी है, अल्लाह की कुदरत की निशानी है इसमें। यानी शिरक की यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक की तरदीद करते हुए ये आयत है। मसलुल्लज़ीना, ये मिसाल बड़ी, यानी जो अल्लाह ने दी है बड़ी अहम है। इसको आप याद कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी कोई बात कहे तो आप ये मिसाल, आप ये
سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ان کے سامنے رکھیں، ان کو کہیں بتائیں، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں اور سورہ شعراء اور سورۃ انعام میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھا۔ یہ جو ایک اور آیت ہے اس کے آگے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ ہائی لائٹ کیجیے اور غور سے اس کو سمجھیے گا کہ جو شخص اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا الہ نہ بنائے، کسی کو بھی اپنا معبود نہ بنائے، کسی کو بھی، صرف اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأُتْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول، یہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے اور اس کی تلاوت کرتے رہا کریں اور نماز قائم کریں، اور نماز بے شک کیا ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عن قریب اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز میں نا ایک خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے نا تو تمام حلال کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، سمجھ آئی؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ پابندی جو ہے اس کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب میں چھوٹی سی آپ کو بات سناؤں، میں اکثریت میں یہ ایک بات کہتی ہوں کہ جس کے ساتھ محبت ہے نا اس محبت کا ثبوت دے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے نا۔ جیسے ہم لوگ ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں صبح کتنی زیادہ سردی ہوتی ہے، ہم لوگ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شکر دوپہر ہوتی ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا۔ تو اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کہیں ہم لوگ اپنے ٹریک سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ بولے کس طرح؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے۔ اس کو ہم سے پیار ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا۔ ہمیں اس سے پیار ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی اظہار کر رہا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یعنی میں اگر کسی غلط ٹریک پر، یعنی اپنے ٹریک پر چل رہی ہوں اور کسی غلط راستے پر پھر میں اس سے ٹریک پر نیچے اتر جاتی ہوں تو پھر میں اس سے معافی مانگتی ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے، جو ہے وہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتریاں ہی ہوں گی۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اور اے اہل ایمان والو، اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کیا کرو مگر اس طریقے سے کہ جو بہت اچھا ہو، البتہ ان میں سے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو تم بھی ان کو ویسا ہی جواب دے سکتے ہو۔ اور اے ایمان والو، تم اسی طرح کہا کرو کہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم اسی کے ایک الہ کے ہی مسلم ہیں، واحد ونحن لہ مسلمون۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَؤُلَاءِ۔ اور اے رسول، جس طرح ہم نے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب اتاری، تو جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی
وہ تو فوراً ایمان لے آئے، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حق پوش ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سمجھایا کہ اے اہل ایمان، اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر جو اچھے طریقہ ہو، یعنی خوش سلوبی سے، خندہ پیشانی سے اور نرمی سے بحث و مباحثہ کرو، بد کلامی وغیرہ یا اشتعال انگیز بحث سے گریز کرو۔ سختی کا جواب سختی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ جوابی سختی میں ان کی سختی کا لحاظ رکھیں۔ ان کی سختی کا مثل ہی سختی کریں گے نا تو اس سے زیادہ انہیں، اور اگر صبر کریں گے تو بہتر۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کی سخت بات کا جواب جو ہے وہ آپ بھی، یعنی آپ کے لہجے میں نرمی ہو، الفاظ سخت ہو، یعنی کم ہو، اور اگر آپ صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، تو اس سے بھی اور اچھی بات نہیں ہے۔ آپ برداشت کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا، یعنی اللہ کہتے ہیں اور اے رسول، اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب ہی کو پڑھتے تھے اور نہ اپنے دستے راست سے کچھ لکھ سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اہل باطل ضرور شبہ کرتے، اور ان کا شبہ کرنا بھی قیاس میں نہ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا یہ آیات آپ کی گھڑی ہوئی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور اے رسول، کافر کہتے ہیں ان پر کہ ان کے رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اترے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات تو سب اللہ کے پاس ہیں، اسی کو معجزہ دکھانے کا اختیار ہے، مجھے تو نہیں، میں تو بس کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور اے رسول، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اپنی کتاب نازل کر دی اور ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اور اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو نہ دو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، اور اگر تم میری رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو نہ دو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے لوگ کیا ہیں بتائیں؟ ایسے لوگ جو ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم، اور اے رسول، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اور اگر عذاب کا مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر کبھی ایک عذاب آ گیا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر ناگہانی طور پر واقع ہوگا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، تو کیا یہ عذاب سے بچ سکیں گے؟ کہیں جا سکیں گے؟ دوزخ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن عذاب کو ان کے اوپر سے ڈھانک لیا جائے گا اور نیچے سے بھی ڈھانک لیا جائے گا، اور اللہ ان سے فرمائے گا جو عمل تم کر رہے تھے نا، ان کا مزہ چکھو۔ ٹھیک ہے، یہ جو اوپر کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ تو امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں تھے جانتے، اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس نے آپ پر وحی کی، تو جس عذاب کی یہ جلدی کر رہے ہیں ابھی اس میں وقت باقی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ عذاب آ جائے ان پر تو کیا یہ روک سکتے ہیں ان کو؟ کیا یہ روک سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں روک سکتے۔ اور پھر جب ان پر عذاب آئے گا نا تو یہ اوپر سے بھی ڈھانک لیا جائے گا اور نیچوں سے بھی، یعنی ان کے پیروں کے نیچے سے بھی، تو یہ پھر وہیں رہیں گے۔ پھر اللہ کہے گا جو تم دنیا میں عمل کر رہے تھے نا، اب ان کا مزہ چکھو۔ یا عباد اللہ زین آمنو ان، اے میرے بندے مومن، میری زمین بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم جہاں رہ کر میری عبادت کر سکتے ہو کرو، بس میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار چیز کو یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ جب بھی میں کبھی تنہا ہوں تو یہ میں توحید کی آیات دیکھوں تو یہ جو آیات ہے نا، یقین کریں ایسے بندے کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، آپ یقین کریں جو میں منہ سے نکالوں، یہ جو میں آیت آپ کے سامنے، یہ کتنی بار آیت آئی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو کل نفس ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی یہ جو یعنی
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اس نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں صبر کرتے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور کتنی ہی جانیں ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کتنا یقین کریں، مجھے یہ آیات پڑھ کر آیت نمبر 60 تک، یہاں سے لے کے نا آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60، ایسے دل کو سکون محسوس ہوا ہے۔ آپ خود پڑھیے گا ذرا دل لگا کر، پھر دیکھیے گا جو سکون میں محسوس کر رہی ہوں یقیناً آپ بھی سکون محسوس کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ جب وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا تو جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا نعم الاجر العالمین۔ تو یہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ اور اچھا عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے۔ کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا رزق اٹھاتے چلتے پھرتے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ نہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ ابھی صبح ہو گئی ہے تو صبح ہوگی تو اللہ دے گا، شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو ان کو بھی اللہ رزق فراہم کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں آیت نمبر 60 ہے، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے، اللہ کہے گا کہ میری عبادت اور میری اطاعت سے کس نے روکا تھا تم کو، اور تم میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میری زمین بڑی وسیع ہے، کبھی چل پھر کے تو دیکھنا تھا۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں، کوشش تو کریں، کوشش کریں انہیں پورا کرنے کی۔ آج جب ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے، روزے رکھنے لگ جائیں گے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے، میں ایک عورت ہوں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے، شرک سے باز آ جائیں گے، پردہ کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں، چلنا شروع کر دیا تو وہ پھر ہمارے لیے دروازے کھول دے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، موت سب کو آنی ہے، اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہی دینا ہے۔ یہ عارضی اور ٹمپریری دنیا ہے۔ زمین میں کوئی ایسا جانور بھی نہیں ہے، کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے جس کو موت نہیں آنی۔ سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 6 میں کہ زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کی زندگی میں ہر وقت اس کے رہنے کی جگہ سے واقف ہوتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ سے بھی واقف ہوتا ہے جہاں وہ سپرد خاک کیا جائے گا، اور یہ تمام باتیں روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا تھا نا، یعنی ہر چیز، وَلَا إِن سَأَلْتُم مِّن خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے رسول اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر وہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہم کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ بادل سے پانی کون پڑ جاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد کون زندہ کرے گا، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے بعد
یعنی آخرت کی زندگی حقیقت میں اصل زندگی ہے، کاش انہیں علم ہوتا۔ اور اے رسول، یہ مشرکین جب کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور پھر جب انہیں سمندر سے نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اپنے شرکا کو پکارتے ہیں، یعنی تاکہ جو نعمتیں ہم نے یعنی اللہ نے انہیں دی ہیں ان کی اور نہ شکری کر لیں اور مزے اڑا لیں۔ پھر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ناشکری کا انجام کیا تھا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، حالانکہ اس کے گرد و نواح سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو پھر کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق ان کے پاس آئے تو اس کو جھٹلائے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ اور جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نہیں کہ کوشش تو کریں، چلیں تو صحیح، کچھ تو کریں۔ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس میں یعنی خطاب کیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں اللہ کی عبادت کریں، توحید پر قائم رہیں اور شرک سے بچیں۔ مشرکین کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ یہ جو توحید کے دلائل اللہ نے دیے ہیں نا، کہ ان سے پوچھیں ذرا اے رسول، ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کا مالک کون ہے، ان سے پوچھیں۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر یعنی 63 تک اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح، بادل کون سا برساتا ہے، موت کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے؟ انہیں ذرا جھنجھوڑے تو کہیں گے اللہ نے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ قطعاً اس بات مطلب وہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی طرح خشکی پر نجات دے دے، جب انہیں نجات دی تو پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس سورت کی آخری آیات تھی، سورۃ عنکبوت ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ اس سورت کی آخری آیات تھی، ان کو آپ غور سے مشاہدہ کیجیے گا۔ آیت نمبر 69 اس کی آیات جو ہیں سورۃ عنکبوت کی آیات 69 تھی۔ یہ 2 سے 3 بار کم از کم اس کے ترجمے کا مطالعہ کیجیے گا اور ان آیات کا خاص کر مطالعہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا جو ہے میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو قطعاً نہ چھوڑے۔ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرور کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے سے راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کریں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔